रहीम। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 करबलाए मुक़द्दसा को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर खिदमत है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यकम शवाल से आज तक, जो कि आज 10 शवाल है, बरोज़े जुमेरात, बकी के उन्वान से जारी है। बकी एक ऐसा मौजू है कि इसका राब्ता अहले बैत से है और ख़ुद रसूलुल्लाह के उन मुहिम वसीयतों में जहाँ बात होती थी हिदायत की, तो सिर्फ 2 चीज़ों की तरफ रहनुमाई फरमाई, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। यानी हत्ता रसूलुल्लाह ने खुले अल्फाज में ये उम्मत के लिए 2 चीज़ें, संगीन चीज़ें, हत्ता यहाँ तक हदीस में है कि जो तसन्नुन और तशय्यो के दोनों की किताबों में मौजूद है कि 2 भारी चीज़ें, और वो एक है कुरान। सिक्ल अव्वल जो है वो कुरान है और सिक्ल सानी हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। बाकी के दिफा क्यों करते हैं, तो हम जवाब यही हदीस से देते हैं कि चूंकि बकी का ताल्लुक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से है। यकीनन अगर हमारे आबा व अजदाद की कब्रें इस तरीके से हालत मज़लूमियत में वीरान की गई होती तो हमें तकलीफ़ ज़रूर होती, लेकिन तकलीफ़ जो होती है वो शख्सी तकलीफ़ होती है। लेकिन जब आपकी हुज्जत खुदा यानी हुज्जतुल्लाह की कब्रें अगर मिस्मार की जाए तो ये दीनी और गैरत दीनी का इशू हो जाता है कि अगर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता होगा, रसूलुल्लाह की हदीस भी उसको हिफ्स होगी कि मेरे बाद 2 चीज़ें हैं, एक कुरान है और दूसरे अहले बैत है। तो खुद अहले बैत हमारे लिए मंबए हिदायत है, हिदायत का वो चराग है, हिदायत का वो मंबा है कि जहाँ से पूरे इंसान को हिदायत मिलती है और इसी हिदायत के सबब इंसान जो है वो मंजिल कमाल तक पहुँच जाता है। अगर अहले बैत नहीं तो कुछ नहीं। हत्ता कुरान के लिए भी अहले बैत की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान मजीद के लिए एक उस्ताद चाहिए और वो उस्ताद अहले बैत है और उसके सबके वारिस हकीकी यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वारिस हकीकी, उनका जो नायब है, जिसको कहा जाए कि खुद वजूद है, वही वजूद है। यानी तमाम अहले बैत का जो इस दौर में जो हुज्जत खुदा है वो हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, कि जो कुल्ले आलम को हिदायत बांटता है। शायद हमें एहसास न हो, लेकिन फरमाते हैं, अपने एक नामे में फरमाते हैं, अपने एक ख़त में लिखते हैं कि अगर हमारी नज़र आपसे हट जाए तो दुश्मन तेरे साथ क्या कुछ नहीं कर लेगा। और हिदायत उनके अलक़ाबात में से एक लक़ब हादी है, हिदायत देने वाला है, हिदायत देने वाला है। ऐसी हिदायत देता है कि इंसान जो है वो गुमराह नहीं होता। वगरना आज के दौर में आप ये गौर फरमाएं कि आजकल गुमराही के लिए जो वसाइल मौजूद है और दुश्मन ताकतवर है, हमेशा से ताकतवर होता आ रहा है, होता चल के आ रहा है। और यकीनन आपके ऊपर कोई ऐसा साया है कि जिसको शायद आप हिस्स नहीं करते होंगे, यकीनन हिस्स भी करते हैं। यानी अगर हम दौरे हुकूमत बनी उमैया और बनी अब्बास को देखें तो वहां पर क्या हालात, किस तरीके के हालात थे। उस दौर में मजहब शिया जो है वो बची, उस दौर में बची। तो बस अंदाज़ा ये होता है कि जहाँ उस दौर में हत्ता हमारे आताबात आलियात, वहाँ पर कोई सोच नहीं सकता था कि चल के वहाँ पर दुआ कर सके।
لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں کا مجمع، اور اسی جگہوں پر جو ہے وہ ہمارے مراکز بھی بن گئے، یعنی وہ جگہیں جہاں پر دشمنان اہل بیت کی خصوصی نظر ہوا کرتی تھی، آج جو ہے وہاں پر ہمارے مراکز بنے، اور انشاءاللہ العزیز بقی کے اوپر بھی ہمارے مراکز بنیں گے۔ بقی بھی مذہب شیعہ کی ایک مرکزی درسگاہ ہوگی، جس طریقے سے نجف اشرف ہے، جس طریقے سے قم المقدسہ ہے، مشہد مقدس ہے، سامرہ ہے، قاسمین ہے، اور کربلا مقدسہ ہے۔ تمام کے تمام مذہب شیعہ کے مراکز ہو ہیں، ایسے مراکز کہ جہاں سے تمام کے تمام مومنین کی جو توجہات ہے وہ ان مقامات پہ ہے، بس بقی ہے۔ اور انشاءاللہ بقی بھی باقی اتابات عالیات کی طرح ہی ایک درسگاہ ہوگی، اور وہ واحد جگہ ہے، چونکہ اگر باقی شہروں کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں تو وہاں ہمارے پیشوایان میں سے، ہمارے اماموں میں سے، حجج اللہ میں سے ایک یا دو ہستیاں ہوتی ہیں، ایک یا دو ہستیاں، لیکن بقی ایسی جگہ ہے کہ جہاں حجت الہیہ میں سے، ان ذوات مقدسہ میں سے ایسے 4 امام اور ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی 5 اللہ کی حجت ہے، اور اس کے علاوہ اصحاب کرام ہے، امہات المومنین ہے، دیگر اشخاص ہے جو صدر اسلام سے مہم ان کا رول رہا، اور اس میں 2 شخصیات جس کو کوئی نہیں بھول سکتا، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے توجہ کا مقام ہے، اور انشاءاللہ العزیز بقی آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ بقی کے عنوان سے چل رہا ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہوتے ہیں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور خوش بختانہ ہمارا رابطہ بھی قبلہ سے قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آقا جان؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے الحمدللہ۔ آپ کی دعائیں ہیں، شکر ہے خدا کی ذات کا۔ آپ
खैरियत से इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह किबला आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आपने अपनी कीमती औकात में से ये वक्त हमें दिया, बल्कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए इस वक्त को वक्फ फरमाया और हमें भी ये सादत बख्शी के इस्तिफादा कर सके। जज़ाकुमुल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चैनल के जितने भी अराकीन हैं, मोमिनीन हैं, कारकुनान हैं और जितनी भी आवायून जो ज़हमत फरमा रहे हैं, दुआ गो हैं कि पाक सैयदा की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े अल्लाह आपकी इस इबादत को अपनी बारगाह में मुस्तजाबियत का दर्जा अता फरमाए और इलाही आमीन। जो हमारे लिए बायस निजात भी है और हक़ तलबगी को अदा करने का ज़रिया है। इस हवाले से हम आप तमाम जितने भी इमाम हुसैन टीवी चैनल के दोस्तान हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं। सलामत रहे किबला, आपकी बुजुर्गवारी है। मैं किबला वक्त को ज़ाया किए बगैर सवालात का सिलसिला आपके खिदमत आलिया में शुरू करना चाहूँगा और यकम शवाल से किबला हमारा सिलसिला ख़ुद बकी के उन्वान से रहा, चूँकि ये दिन मखसूस भी थे बकी के साथ, तो मैं आपकी खिदमत में भी इस उन्वान से सवालात करना चाहूँगा। एक जो ख़ुद बकी है, यानी जहाँ बकी की वीरानी हुई है, ख़ुद कब्रिस्तान बकी, तो पहला सवाल मैं इसी से शुरू करना चाहूँगा कि ख़ुद बकी को बकी क्यों कहते हैं, इस पर अगर किबला एक वजाहत हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व बिही नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लुत्फ़ व करम से ये ज़ुबान ख़ताकार से एक शहादत नसीब हुई है कि सैयद कायनात और दुख्तर रसूल और वालिदाए हसनैन करीमैन की ज़िंदगी और उनकी शख्सियत के ऊपर आपको और हमें एक मौका मिला है कि हम इस इबादत में शरीक हो सकें। जैसे जो आपका मसलन एक तारीख़ी हवाले से और इल्मी हवाले से मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि चूँकि हमारे प्रोग्राम्स भी और माशाअल्लाह इस शव्वाल के महीने में काफ़ी सारा मोमिनीन को आगाही का एक सिलसिला दिया जाता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए इस चीज़ को ज़रूर मैं आगाह करने के लिए सवाल के लिए आपका शुक्रगुजार भी हूँ, ताकि वो इसे आगाह कि बकी को बकी क्यों कहते हैं। बहुत खूबसूरत सा कि असल ये है कि बकी जो है वो इसके 3 नाम, तारीख में 3 नाम को याद किया जाता है। अव्वल चीज ये है और दूसरा ये कि अरबी में इसका जो माना अखज़ किया गया है वो ये है कि जहाँ पर बहुत सारे दरख्त जो हैं मौजूद हों और वहाँ पर यानी बकी जिस तरह एक कब्रिस्तान का नाम है, तो वहाँ पर चूंकि साबका अदवार में जो है वो दरख्त मौजूद थे या वो जगह जहाँ पर बड़े और गहरे दरख्तों की जड़ें जो हैं वो मौजूद हों या पाई जाती, ये अरबी में वो माना अक्सर जाता है। और बकी को बकीउल गरकद भी कहा जाता है। बकीउल गरकद क्यों कहा जाता है? गरकद जो है वो औसेजा है, यानी औसेजा एक ऐसा पौधा है जिसके यानी आप यूं कह सकते हैं कि जहां पर एक मुख्तलिफ रंग के फूल जहां पर मौजूद हों और उनसे जो एक बेहतरीन खुशबू जो निकलती है उसको औसेजा कहा जाता है। जो बकीउल नाम से जो दरख्त या पौधे वहां पर मौजूद थे, अलबत्ता ये एक दरख्त जो है इसकी लकड़ी जो है वो सख्त होती है और कांटेदार होती है, जबकि अब जो एक सूरत हाल है वहां पर कोई दरख्त नाम की चीज मौजूद नहीं है, कोई सायादार या कुछ भी नहीं है। आसमान साहिबा के नीचे तमाम वो मुकद्दस कायनात की अजीम हस्ती जो है वो मौजूद हैं। और इस बकी के हवाले से कुरानी आयत भी अपने बच्चों और मोमिनीन के लिए मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि इसको अखज़ कहाँ से किया गया, इसको लिया कहाँ से गया है। तो खुद कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आया करीमा में इरशाद फरमाया कि अलम नजअलिल अर्ज़ किफाता, सही कि आया मैंने इस ज़मीन को करार नहीं दिया है कि जहां पर मोमिनीन का इजमा किया जाए, उनको जमा किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, यानी बकी जहां पर मुर्दों को दफन किया जाता है या मुर्दों को दफन करने की जगह जो है वो कहा
جاتا ہے. تو یہ بقی جو ہے، بقی کو بقی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ درخت، جھاڑیاں اور پودے اور جو ہے کافی سارے جو ہے وہ سایہ دار چیزیں جو ہے وہ موجود تھیں، جو کہ اب جو ہے وہ موجود نہیں ہیں. جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً یہ جو یہاں تک اہمیت ہے بقی کی اور اسلامی نقطہ نظر سے، اور وہاں پر حجت خدا دفن ہے، تو دوسرا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ بزرگی ہے، ان شخصیات کی بھی بزرگی ہے اور خود اس قبرستان کی بھی بزرگی ہے، تو بقی کو کیوں ویران کیا گیا، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی بالکل. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصل میں ایک معمہ ہے، اس کو آپ پہلی کہیں، معمہ کہیں، یا نام نہاد مسلمانوں کا جی دعوی ایمانی کہیں، کہ جس کو ہم کوئی اور لفظ نہیں دے سکتے چونکہ شریعت محمدی اور فقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، اخلاق اہل بیت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ گویا کہ وہ اہل بیت کے دشمن ہی کیوں نہ رہے ہوں ان کی زندگی میں، تو حتماً حتماً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے اخلاق کا اور ادب کا دامن نہیں چھوڑا. تو اسی چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے اور ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ لفظوں کا سہارا لے کر میں اپنی مبدا و مقصد کو سیدہ کائنات کی اس مظلومیت کو ظاہر کر پاؤں. دراصل حقیقت جو ہے وہ اس کائنات میں آج تک نہیں، جیسے میں نے ابتدا مقدمے میں بھی ایک آیت میں نے تلاوت کی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ حق جو ہے وہ آ کر رہے گا، حق کبھی نہیں مٹ سکتا. اگر کوئی کائنات کا کوئی دوسرا بندہ ذہن میں یہ فکر اور سوچ رکھ کر کسی بھی کام کو انجام دیتا، اور بالخصوص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم و احترام کے حوالے سے کہ کمی کرنے کی کوشش کرے اور اس میں کامیاب ہو پائے گا، یہ اس کی بے وقوفی اور خدا کو اور اپنے ایمان کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کوئی دلیل. بالکل. جہاں پر المیہ ہے ہمارے مسلمانوں کا، تو وہ یہ کہ جب بھی اور یہ المیہ صرف آج کے دور میں مسلمانوں کے ہاں موجود نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کر نبی خاتم کے دور میں بھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اہل بیت کے احترام کو کم کرنے کی کوشش کی، اپنی بڑائی پیش کرنے کی کوشش کی. جی بالکل بالکل. ہاں پر جب کسی چیز کی اہمیت کو کم کرنا ہو یا اس کی عظمت کو کم کرنا ہو تو اصلاً اس کی نشانی اور اس کی علامت کو ختم کر دیا جاتا ہے. صحیح صحیح. جو در حقیقت اس کام کو انجام دینے کے لیے کیا گیا. ویران کیوں ہے؟ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ میں یوں کہتا جاؤں گا کہ اس کی ایک خاص ایک وجہ، جس وجہ سے یا بعض لوگ جو ہے وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں یہ جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے شیعہ حضرات ہیں وہ کیوں اس کو اتنا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں یا کیوں اس کا بار بار تکرار کرتے ہیں. ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کیوں ویران ہے وہ حصہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادر علی کے لیے جب تدفین کا موقع آیا، اسی جنت البقیع میں قبر مبارک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس نے جو ہے وہ وہاں پر لیٹے آرام کیا وہاں پر، تاکہ فشار قبر جو ہے وہ دور کر دیا جائے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک رسول اکرم فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ، 70,000 افراد جو جنت البقیع میں موجود ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، پہلی چیز خود عمل کرتے تھے، جنت البقیع میں جاتے تھے اور وہاں پر ان مسلمان اور مومنین کے لیے اور اپنے خاندان و کنبہ کے افراد کے لیے دعا کرتے تھے، مغفرت طلب کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تعلیم فرماتے تھے کہ جنت البقیع میں جایا کرو، اپنے لیے اور ان مومنین کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کیا کرو. سبحان تو اللہ. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کیوں ویران ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس دائرہ اسلام میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ویرانی کی بقی کی پہلی دلیل اور پہلی علت وجہ جو ریزن ہے وہ ہے حسد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کو میں قرآن کے ساتھ قرآن کی آیت کے ساتھ بات دوں گا تاکہ نام نہاد مسلمان اس بات کے اوپر اعتراض نہ کرنا چاہیں کہ صرف یہ میرا کوئی تجزیہ یا میری کوئی لفاظی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سورج کی طرح واضح اور روشن ہے.
بسم تو اللہ. پہلی چیز کیا حسد ہے جو اہل بیت سے. تو امام صحیح. باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مولا یہ جی. سورہ نساء آیت نمبر 52 52 نمبر آیت کے بارے میں مولا سے دریافت کیا گیا. آقا جی. یہ فرمائیے کہ یہ جو آیت نمبر 52 سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اس کائنات میں جن کو اللہ نے کمال و فضل عطا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اس اللہ. کائنات میں جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے کمال و فضل عطا کیا ہے ان سے لوگ حسد کریں گے. اللہ تو اکبر. نے سوال کیا مولا وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اپنا خصوصی فضل و کرم و جود و سخا عطا کیا ہے, عزت و عظمت عطا کی ہے. تو ان سے جو لوگ حسد کریں گے تو جن کو فضل عطا کیا وہ لوگ کون ہیں؟ تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس آیت کے مصداق خود باقر آل محمد خود فرما رہے ہیں سبحان اللہ. کہ وہ جن کو فضل اور کرم عطا کیا اللہ رب العزت وہ ہم اہل بیت محمد و اہل بیت محمد ہے. اللہم صلی وہ اللہ ہم علیہ وسلم. وہ ہم بے شک. شخصیات ہم بے شک. افراد ہیں جن سے بغض حسد اور کینہ کیا جائے گا. یعنی بقی کی ویرانی کا سبب جو ہے وہ حسد اہل بیت بھی ہے. اور اس کی ساتھ میں یوں بھی اس کے ساتھ میں ضرور وہ کرتا جاؤں گا, اس کو رکھ جاؤں گا کہ صرف ویرانی کی ایک جہاں پر علت حسد ہے اس کے ساتھ ساتھ استعماری ان دشمنوں کی سازشیں بھی کار فرما ہیں. ان یہودیوں کی وہ خواہشات بھی جو ہے وہ موجود ہیں جن کو پروان چڑھانے کے لیے حکمرانوں کی ان حکومتوں کی ان سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے حکمران جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کو حکمرانیت اور حاکمیت کی نظر کر کے اہل بیت کے مقام و عزت و عظمت کو بھول کر اور مسلمانیت کے نام نہادی دعوے کو بلند کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو یہ وہ ایک ایسا امر ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور اس سے ہٹ کے جہاں پر وہ یہودی سازشیں کار فرما ہیں کہ جو دختر رسول کی قبر کو ویران کرنے کے لیے 1926 میں وہ ایک ایسا کیا کارنامہ جو انجام دیا گیا اور دختر رسول کی قبر مبارک آج بھی اس تپتے ہوئے سورج کے نیچے کوئی ایسا سائبہ موجود نہیں ہے جہاں پر دختر رسول کی قبر مبارک کے اوپر سایہ کیا جائے. اور سازش یہیں تک بھی جو ہے وہ محدود نہیں تھی بلکہ روضہ رسول کو بھی منہدم کرنے کا پروگرام بنایا گیا. لیکن مسلمانوں کے ان جذبات اور مسلمانوں کی اس عقیدت اور محبت رسول کی وجہ سے وہ دشمن کی وہ سازشیں ناکام ہو گئی. نہیں تو آج ہمیں اس کا رونا بھی الگ سے رونا پڑتا. لیکن میں ان کو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج بقی کی ویرانی کا ذمہ دار ہر وہ کلمہ گو ہے جو رسالت محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دختر رسول کے احترام کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے قائل نہیں ہے اور راضی نہیں ہے. صرف ویرانی بقی کا سبب وہ یہودی سازشیں نہیں ہیں بلکہ آج کا وہ مسلمان اور کلمہ گو بھی اس میں شامل ہے جو آواز استعماریت بلند نہیں کرنا چاہتا اس استعمار کے سامنے جس نے رسول اطہار اہل بیت خاندان عصمت محمد و اہل بیت کو پامال کیا اور ہماری آوازوں کو ان ڈالروں اور ان پیسوں اور ان ذاتی مفادات و انا کے نظر کر کے ہمیں ایسا غم کر دیا ہے کہ ہمیں ایمانیات و روحانیات و ان تمام مسلمانیت کے ان ترازو کے ان پیمانوں کو ایک ایسا احمق و نابینا بنا دیا ہے کہ ہمیں نہ حق و حقیقت کی تفریق کرنے کے قابل اس نے بچایا ہے نہ چھوڑا ہے کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس دولت مادی کی پٹی کو چڑھا دیا گیا ہے. یہ دوسرا ریزن ہے. تیسرا اور آخری ریزن تاکہ میں اس کو محدود کر کے اپنی سوالات کی طرف جو ہے وہ اس کو اگلے نتیجے کی طرف لے جانا چاہوں گا. اور ریزن کیا ہے ویراں کیوں ہے بقی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نام نہاد مسلمان جو کہ جنت البقی کو
نہیں بلکہ کلی طور پر ان نام نہاد مسلمان سے یعنی مسلمانوں کے نظریے سے ہٹ کے جہاں پر متفقہ مسلمانوں کا احترام جنت البقیع کا حکم لاگو ہونے سے ہٹ کر ایک ایسا نام نہاد مسلمان کا فرقہ و مسلک و مذہب موجود ہے جس کی اولین ترجیح نظریہ یہ ہے کہ چاہے وہ امام بارگاہ ہو، چاہے وہ مقامات مقدسات ہوں، چاہے وہ مزارات ہوں، چاہے وہ جنت البقیع ہو، چاہے وہ قبور مومنین و اہم شخصیات کی وہ مقدسات ہوں، ان کو بنانا، تعمیر کرنا، ان کی زیارت کرنا ان کے ہاں شرعاً حرام قرار دیا گیا۔ صحیح بالکل۔ تو میں سوال کرنا چاہوں گا امت مسلمہ سے، کیا آیا وہ سب مسلمان فعل حرام انجام دے رہے ہیں جو آج رسول پر جا کر زیارت کرتے ہیں؟ کیا آیا آج وہ مسلمان جو حج بیت اللہ کا عظیم اور واجب فریضہ انجام دینے کے لیے حجر اسود کو جا کے بوسہ دیتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، سنت پیغمبر سمجھ کر اپنے چہرے اور رخسار کو مس کرتے، کیا آیا وہ فعل حرام انجام دے رہے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو رہتی قیامت تک یہ سوال رہے گا اس نام نہاد مسلمان کے فرقے و مذہب سے اور اس کے ہر ایک مفتی و عالم سے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی مہم اور خاص وجہ ہے بقیع کی ویرانی کی، وہ ہے ہمیں اپنے زمانے کے امام سے دوری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے زمانے کے امام سے دور ہیں، چونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے مولا سے غافل نہیں ہوں اور جنت البقیع سے غافل ہو۔ کہیں ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو آج کے دور میں مکان کی ضرورت ہو اور اس نے ووٹ کے ذریعے سے، سیاست کے ذریعے سے، پیسے کی طاقت سے، اپنے اثر و رسوخ سے اپنے گھر کو نہ بنوایا ہو یا اپنے کسی کام کو انجام نہ دیا ہو، تو میری پوری کائنات والے ہر کلمہ گو سے سوال ہے، جہاں پر محل بنائے جاتے ہیں، جہاں پر بادشاہی محل بنتے ہیں، جہاں پر ریڈ کارپٹ پہ ان حکمرانوں کا استقبال کیا جاتا ہے، کہ آیا ان کے پیر اس زمین پر آتے ہوئے مدینہ الرسول میں نہیں کانپتے کہ جہاں پر اس زمین کے اوپر آج بھی وہ قبر ویران پڑی ہے جس کے اوپر کوئی سایہ دار چیز موجود نہیں ہے، اور آج بھی حق کے اس محلوں میں بیٹھنے والے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو رسالت کے شہدائی بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو حبدار محمد مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، کیا ان کے ہاں یہ چیز لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ جس کے لیے رسول نے کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اور وہ سیدہ جس کے احترام کے لیے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ ان مسلمانوں سے سوال چاہتی، کیا زہرا اتنا بھی احترام کے قابل نہیں ہے کہ اس کی قبر صاحبہ مقرر کر دیا جائے؟ کیا اس احترام کے قابل بھی نہیں ہے کوئی درخت سایہ دار کوئی درخت لگا دیا جائے؟ اس احترام کے قابل بھی نہیں ہے کہ رسول کے چاہنے والے جو ہیں وہ رسول کی بیٹی کی قبر مبارک پر آ کر ان کو سلام کریں اور ان کو ان تکالیف اور ان کی اولادوں کی مصیبتوں کی تعزیت پیش کر سکیں کہ آپ نے وہ تمام تکلیفیں اپنا پہلو زخمی کر کے، اپنے موسم کو شہید کرا کے، دن رات گریا کر کے آپ نے کلمہ محمد مصطفیٰ اور رسالت حق کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے اپنی جان تک بھی دین اسلام کے لیے قربان کر دی ہے۔ تو یہ وہ علائم ہیں، یہ وہ ریزنز ہیں، یہ وہ علتیں ہیں جن کی وجہ سے آج بقیع ویران ہے۔ سو مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمیں بقیع کی ویرانی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا امام زمان سے، جس کے بارے میں روایات اور تاریخ ہے کہ آقا امام زمان پردہ غیبت میں بیٹھ کر میرا مولا آقا گریہ فرماتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں غیبت میں بیٹھ کر اپنی دادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر گریہ کرتا ہوں۔ کیا یہ بعید نہیں ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر میرا آقا گریہ کرتا ہے، جس کی جدہ امجدہ آج بھی ویراں ہے، جس کی قبر کے اوپر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، کیا میرے آقا جب اس قبر مبارک جدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر پہنچتے ہوں گے کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی اور نانے کے روزے کی طرف متوجہ ہو کر نہیں کہتے ہوں گے نانا محمد مصطفیٰ کلمہ تو بچ گئے، آج آپ کے روزے کے اوپر تو روشنیوں کے کمکمے موجود ہیں، لیکن دیکھیں کہ ہماری جدہ زہرا جس نے آپ کے کلمہ رسالت کو بچایا آج بھی اس اندھیرے میں اور اس تاریکی میں موجود ہے کہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں سے میری اور التماس ہے کہ اس بقیع کی ویرانی کو ختم کیا جائے، نہیں تو کوئی ایسا ناصر و جانثار نہیں بن سکتا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں مولا کا ناصر و مددگار ہوں اور ان کی جدہ کے لیے
نصرت اور مدد جو ہے وہ ثابت نہ کر پائے. ضروری نہیں اگر کسی سے ہاتھ سے نہیں ہو سکتی, زبان سے نہیں ہو سکتی, قلم سے نہیں ہو سکتی, اپنے ارادے سے تو کم از کم اس ظلم کی مذمت کرے, قلم سے کرے, زبان سے کرے, ہاتھ سے کرے, کسی نہ کسی ذریعے سے اس ویرانی کو ختم کرنے کے لیے, تاکہ یہ وہ قدم ثابت ہو سکے مولا آگ کا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی نصرت کے لیے. بے شک بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور بڑی واضح طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ بقی کے کیا وجوہات ہے جس کو ویران کیا گیا. بزرگی بہت بڑی ہے، لیکن جو دشمن ہے وہ اس قدر دشمن ہے کہ قبروں پر بھی رحم نہیں کرتا. میں یہاں پر قبلہ ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے اس جنایت کار قوم سے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ قبروں کا جو احترام ہوتا ہے وہ شرک ہے، اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو میں سوال یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا واقعاً قبروں کا احترام کرنا شرک ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے. بالکل، جیسے میں نے ماشاءاللہ بالکل بہترین سوال بھی، اور فقہی اعتبار سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی، اور اپنے مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، چونکہ بقی جو ہے وہ کوئی شیعوں کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں. جی جی جی، بقی جو ہے وہ کسی کی ذات سے منسلک نہیں ہے. میں ضرور سوال کرنا چاہوں گا ان مسلمانوں سے، اے کلمہ گو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، جہاں پر نالین مصطفیٰ کی تصویر کو تم اپنے امامے کی اس بلند ماتھے کی جگہ پہ سجانے کے قابل سمجھتے ہو، اور اس نالین کی تصویر کو لوہے میں کاغذ میں چپکا کر اور چسپاں کر اپنے سینے پر لگا کر فخر سے کہتے ہو کہ میں مصطفی ہوں اور میں کلمہ رسالت پڑھنے والا ہوں. میرا ان سے سوال ہے، کیا آیا دختر رسول، جس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، جو فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے میں مصطفیٰ راضی ہوں، اور جس سے مصطفیٰ راضی ہے اس سے میرا خدا راضی ہے. کیا فاطمہ کا اتنا احترام نہیں ہے کہ رسول کی نالین کی تصویر کے جتنا ہی احترام ہو جس کو آپ اپنے امامے کی زینت بناتے ہو، جس کو آپ اپنے سینے کی زینت بناتے ہو، کم از کم اس قبر کا احترام رکھا جائے؟ کیا وہ اس احترام کے قابل نہیں ہے؟ اور دوسرا جو آپ کے سوال کی طرف آنا چاہوں گا کہ کیا ہے یہ شرک و بدعت ہے، یہاں پر میں ضرور یہ جملہ اور یہ کوٹ کرنا چاہوں گا. واقعہ چھوٹا سا ہے، چند ایک سیکنڈ میں اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش. آگا یہ تبا تبائی ہیں یا جو شخصیت ہے آیت اللہ مراشی نجفی، دونوں میں سے کوئی ہے، لیکن میں یہ پھر کہہ رہا ہوں چونکہ میرے ذہن میں کنفرم نہیں ہے، اس وجہ سے میں دونوں شخصیات کو ذکر کر رہا ہوں، علامہ طبا طبائی صاحب یا مراشی نجفی. تو یہ عمر حج پہ جو ہے وہ میں بھی شاید جو ہے وہ گئے ہوئے تھے. تو جب قبر جناب سیدہ پہ پہنچے، یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے اور ساتھ میں یہ ایک واقعہ بھی ہے. بسم اللہ. جب سیدہ پہ پہنچے تو دست دعا بلند کیے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنے لگے. تو جو شرطا ہے وہ وہاں پہ آیا اور آغا کو کہنے لگا کہ یا شیخ، شرک، یہ شرک ہے، یہ تم شرک کر رہے ہو، یہ بدعت ہے، قبر پر جا کر مردوں سے کچھ مانگنا اور ان سے کچھ طلب کرنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے. اب شرطا کہہ رہا ہے علامہ صاحب کو، علامہ طباطبائی یا علامہ مراشی نجفی. تو آغا جو ہے ایک خاموش ہو گیا اور فرمایا کہ اے مسلمان، تو مجھے بتا کیا آیا رسول، یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ مردے سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، صحیح، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ مدد؟ جی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول مدد؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول مدد کہہ سکتے ہیں، یا اللہ مدد کہہ سکتے ہیں، یہ بدعت نہیں. جی. تو آگے پھر شرطے نے جب مکالمہ ہوا تو آگے شرطے نے جو ہے وہ ایک تنزن اپنی جیب سے جو ہے وہ قلم اٹھا کے نہیں سوری بلکہ آغا نے اپنی جیب سے جو ہے قلم اٹھا کے نیچے پھینک دیا. صحیح. اور اس کو سوالیہ انداز میں ایک سوال کیا، کہا کہ اے شرطا، تو یہ کہتا ہے کہ مردے تو مدد نہیں کر سکتے ہیں جو اس جہان سے چلے گئے ہیں، جی، اور تم کہتے ہو کہ میں یہاں رسول کی بیٹی سے مدد طلب نہ کروں. بہت ہی قابل غور اور بہت حکیمانہ جواب آگا نے دیا. کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ قبر سے کچھ مانگنا طلب کرنا جائز نہیں ہے، اور تمہاری دلیل کے مطابق یا اللہ مدد کہنا جائز ہے. تو اب میں نے یہ جو قلم پھینکا ہے تو تم یہ کرو کہ اللہ کو کہو آ کے تمہاری مدد کریں اور یہ قلم اٹھا کے مجھے دے دیں. اللہ اللہ. معنی میں مدد کو سمجھ رہے ہو؟ آغا جس طرح متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جس شرک و بدعت
کو तुम दलील बना रहे हो, ये वो मदद नहीं है कि जिस तरह से तुम मदद जी। को समझ रहे हो या समझाना चाह रहे हो कि ये बिदअत और शिरक है। बिल्कुल। ये मदद वो नहीं है। अगर तुम भी या अल्लाह मदद कहते हो और मुसलमान कायनात का हर दूसरा मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, सही, बिल्कुल तो जब बिल्कुल। अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए तो आगा ने पेन नीचे फेंक के कहा अल्लाह को कहो कि पेन उठा के मुझे दे, रसूल को कहो सदा दो, आवाज दो कि रसूल आकर मुझे उठा के दे, तो वो जो है लाजवाब हो गया। तो यहाँ पर मैं फिकी एतबार से कहना चाहूंगा कि हमारा मुत्तफिका और फरीकैन में अहले सुन्नत के यहाँ भी कब्र पर जाकर दुआए मगफरत तलब करना, फातिहा पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अपने लिए मगफरत तलब करना, ये ना कि फकत सिर्फ सुन्नत रसूल है बल्कि ये एक मुस्तहब अमल है, ये निजात का जरिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुर्ब का जरिया है। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब तुम्हारे दिल संगीन हो जाए तो कब्रिस्तान का रुख करो ताकि तुम अपने आमाल से मुतवज्जे हो सको और अपने बातिन से मुतवज्जे होकर कब्रिस्तान में जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मगफरत तलब करो कि या अल्लाह हमसे अगर तेरी कोई नाफरमानी हो गई है तो हमें वो तौफीक अता कर के हम तेरी को नाफरमानी न करें, हम तेरी इताअत करें, हम तेरे जो है वो इताअत गुजार बंदे बन जाएं, हम तेरे मुती और मुत्तकी और परहेजगार बंदे बन जाएं। तो शरई लिहाज से फिक़ह जाफरिया में कब्रों के ऊपर जाना, कुरान की तिलावत करना, फातिहा पढ़ना, दुआए मगफरत उनके लिए तलब करना, अपने लिए तलब करना, ये सुन्नत पैगंबर है और इस्तिहबाबी अमल है। और यही जुमला अहले सुन्नत के यहाँ भी, जो हमारे फरीकैन, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके यहाँ भी जायज, ये कोई नाजायज अमल नहीं, लेकिन उन लोगों के हाँ ये शिरक और बिदअत करार दिया जाता है जो नाम निहाद मुसलमान हैं। मैं उनका उनको मसला के खास अपनी जुबान पे भी नहीं लाना चाहता जिन्होंने ये हुर्मत सैयद कायनात की है। उन लोगों के मजहब का ये नजरिया है कि ये शिरक और बिदअत है। ये कोई फिकी इस्तिलाह नहीं है, ना तारीखी एतबार से, ना कोई ऐसी रिवायत, ना कोई ऐसा हुक्म। हाँ, जहां पर दलील बनाया जाता है वो भी मैं जरूर अपने मुसलमानों के लिए कहता जाऊंगा। जब इस बकी में काफरों को दफन किया गया था उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में हुक्म दिया था कि ऐ रसूल, जहां पर काफिर मदफन है उनकी कब्र के ऊपर जाने का हुक्म नहीं है, मना किया था। लेकिन जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजा जनाब हजरत हमजा और उसके बाद अहले बैत अतहार और उसके बाद अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबा खानदान के अफराद जब दफन हुए तो उसके बाद हुक्म हुआ कि जाओ और उनकी कब्रों के ऊपर दुआए खैर करो और उनके लिए जो है वो कुरान की तिलावत और उनके लिए सदका जारिया का सबब बनो, जो कि सुन्नत पैगंबर है। और उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने पहले भी हदीस जो है वो तिलावत की, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जाया करते थे और अपने असहाब को और मुसलमानों को तालीम फरमाया करते थे कि कब्रिस्तान जाकर मुसलमानों के लिए मगफरत तलब की, जो मगफरत तलब है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए। ये कोई शिरक और जो है वो बिदअत नहीं है। लेकिन उन लोगों से ये सवाल जरूर है जो अमेरिका में जाकर उन जो मुसलमान ही नहीं है उनके उन इबादत गाहों में जाकर झुकने को जो है वो अपना एजाज, ऑनर और फख्र समझते हैं, तो उन मुसलमानों के लिए फिक्रिया है कि ये कब्र रसूल है। ये जो जहां पर बैत है वहां पर भी झुकने का हुक्म दिया गया है, वहां पर हजर अस्वद पर बोसा देने का भी हुक्म दिया गया, वो इबादत है। वो जहां पर हज का एक जुज करार दिया गया है और उम्रे के तमाम अहकामात में से एक हुक्म है कि हजर अस्वद को जो है वो बोसा दिया जाए, तो वहां पर हजर अस्वद को इसलिए अहमियत है और इसलिए इस्तेबाब दिया गया चूंकि रसूल खुदा ने बोसा दिया था। तो जिस चीज को बता दिया वो इतनी अहमियत रखती है, तो जो खुद रसूल अतहर का खुद जिस्म मुबारक और उनकी मज़ार मुबारक है वो कितना मुतबर्रिक और इस्तेबाब का हुक्म यकीनन मुसलमानों को तवज्जो करना चाहूंगा। ये कोई शिरक और बिदात नहीं है बल्कि उन नाम निहाद मुसलमानों का दावा है जो मुसलमानों को जाहिरी तौर पर उन लफाजी से, उन अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और मकामात मोहम्मद अहले बैत से दूर रखना चाहते हैं कि कहीं वो मुसलमान हकायत से आशना न हो जाएं, अहले बैत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत से आशना न हो जाएं। उनको अंधेरे में रखने के ऐसे फतवे जो किराए के ऊपर पहले जमाने में भी सादर किए जाते थे, आज भी सादर किए जा रहे हैं, जो एक मुसलमानों का अलमिया है। और मुसलमानों को चाहिए कि वो आगाह और बेदार रहें, कि वो तारीख और कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रहें, जो दुनिया में भी निजात का जरिया और आखिरत में भी उनकी निजात का जरिया। बेशक बेशक। किबला अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। निहायत ही खूबसूरत तरीके से आपने बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और
اہل بیت علیہ السلام کی دفاع فرمائی. مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. 1 منٹ کا ٹائم قبلہ ہے, اگر اس میں کوئی پیغام وغیرہ ہے قبلہ مومنین کے لیے تو بسم اللہ کیجیے. 1 منٹ کا ٹائم ہے. جی جزاکم اللہ. اور میں اس کے حوالے سے آپ کو ریکویسٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ضرور یہ چیز کہنا چاہوں گا, اور میں نے سیدہ سے یہ خیرات بھی لی ہے, اور یہاں پر میں اپنے مومنین کو ایک چھوٹا سا صرف اگر 1-2 منٹ ہو بھی جائیں تو ضرور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ضرور محبت کریں گے کہ 2018 میں مجھے یہ جانے کا جو ہے وہ موقع ملا جنت البقیع کی زیارت کا, اور میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ بھی, اور میں دعا گو ہوں اللہ آپ کو بھی اس مقام کی جو زیارت. اور آج چونکہ یہ میں جملہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, جو میرے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے, میں اس کو ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. شاید یہ میری گزر جانے کے بعد میری نجات کا ذریعہ بن جائے یہ جملہ, اور میں ضرور اپنی زمین تک بھی پہنچانا چاہوں گا, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی اور میری والدہ کو اور مجھے بھی خدا دوبارہ جو ہے وہ ہمیں یہ مقام جو ہے وہ نصیب فرمائے. ہم جنت البقیع پہنچے تو چونکہ میرا پہلے دفعہ جانا ہوا تھا اور میرے ساتھ کوئی گائیڈ کرنے والا موجود نہیں تھا. جن دوست سے رابطہ ہوا تھا ان سے ہم بعد میں کافی دنوں کے بعد رابطہ ہو پایا, یعنی کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے. تو جب ہم روضہ رسول کی ہم زیارت کر چکے تھے تو ہم نے کافی لوگوں سے سوال کیا, جو ایک غربت کا عالم ہے, جو ایک اس کو بیان کرتے ہوئے بھی یعنی میرے لیے وہ ایک سخت لمحہ ہے کہ میں نے کافی سارے اس مسجد نبوی میں موجود ان مسلمانوں سے سوال کیا کہ جنت البقیع کہاں ہے, اور قبر رسول خدا کے ساتھ جنت البقیع قبرستان ہے, وہاں پر رسول کی بیٹی دفن ہے. تو کوئی مسلمان, میں اپنی زبان کو الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ وہ رسول جو کائنات کا مرسل ہے, جو خاتم النبیین ہے, جو اس کائنات جس کی زبان جو ہے وہ بغیر وحی خدا کی حرکت نہیں کرتی ہے, اس کی بیٹی کے لیے جب میں نے اور میری والدہ بھی ساتھ تھے, اور ہم رو بھی رہے تھے اور ہم یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ رسول کی بیٹی کی قبر کس طرف ہے. جب ہم شام تک ہم نے کافی 2-3 دفعہ جب پوچھا تو لوگوں نے نہیں بتایا, خاموشی اختیار کی, اور شام کو جو ہے میری والدہ اور ہم روتے ہوئے روضہ رسول سے واپس ہم جب ہوٹل پہ پہنچے تو شام کو ہم نے پھر کوشش کی کہ شاید دن میں اجازت نہ ہو تو شام کو شاید اجازت ملے. تو ہم جب رات کے اس پہر میں ہم جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جو وہاں کا اس سعودی حکومت کا باشندہ تھا, رہنے والا تھا, تو جبہ اس نے پہنا ہوا تھا, تو وہ اس کے ہاتھ میں نے دیکھی کہ وہ زیارت نامہ جنت البقیع لکھا ہوا تھا, اور اس نے چھپائی بھی تھی ہاتھ میں. اس طرح سے جو میں نے یا ایک اتفاق ہوا یا ایک اس کو میں کہوں کہ میرے لیے کوئی جو ہے وہ آگاہی, تو میری جیسے نگاہ پڑی تو میں فوراً اس کے پاس جو ہے وہ بے ساختہ روتا ہوا اس کے پاس گیا, اور میں نے پوچھا کہ جنت البقیع کہاں ہے. اور جب اس نے کہا کا وقت مقرر کیا گیا کہ صبح کی نماز جیسے جماعت ختم ہوگی, فوراً نماز کے ختم ہونے کے بعد 10 یا 15 منٹ کے لیے وہ دروازہ کھولا جاتا ہے, اور قبر پر کھڑنے بھی نہیں دیا جاتا اور نہ ہی کچھ پڑھنے دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی میرے لیے خوشی اور مسرت کا وہ موقع تھا, اور میں یعنی وہ میرے لیے ایک ایسا لمحہ تھا کہ جیسے میں کوئی زندگی کا کوئی ایسا کام ہے جسے میں جو ہے وہ حاصل کر لوں گا. اور جیسے اس نے بتایا تو صبح کی نماز سے بھی ہم 2 گھنٹے پہلے جب مسجد نبوی میں پہنچے, اور اس کے بعد ہم انتظار میں تھے کہ ہم جنت البقیع میں جائیں. اور جنت البقیع میں جب پہنچے, اور وہ لمحہ آج بھی مجھے وہ بھولتا نہیں ہے کہ خداوند متعال ہمیں وہ آنکھیں اور وہ موقع اور وہ زندگی کا لمحہ عطا کرے کہ جب وہ جنت البقیع آباد ہو اور ہم جا کر اپنے ہاتھوں اور ان لبوں سے جا کر بوسہ دیں. اور جب میں قبر جناب سیدہ پہ پہنچا تو ایک شرطے نے آ کر میری گریبان میں ہاتھ ڈالا اور مجھے کہتا ہے کہ یہ شرک اور بدعت ہے. اور وہ لمحہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جب اس نے گریبان پکڑی, فقط صرف گریبان نہیں پکڑی, 30 سیکنڈ قبلہ بچے, 30 سیکنڈ گریبان نہیں پکڑی, بلکہ اس نے ایک جو ہے وہ تھپڑ میرے منہ کے اوپر مار کے مجھے ایسے دھکا دے کے کہتا ہے کہ تم کفر اور بدعت کرنے آتے ہو, تم یہاں پہ نہ کھڑو اور یہاں سے تم روانہ ہو جاؤ. اور وہ لمحہ وہ آج تک میرے دل میں جو ہے وہ دل کو ایسی تکلیف پہنچاتا ہے کہ جس تو اس کے ساتھ یہ ایک پیغام اپنے مسلمانوں کے لیے ضرور دینا چاہوں گا کہ جہاں پر ہم آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے دعا کرتے ہیں, وقت جو ہے وہ تمام ہو چکا ہے, کہ اللہم عجل لولیک الفرج, تو اس کے ساتھ ہر مسلمان ہر خیر میں اضافہ فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز قبلہ چونکہ وقت بالکل آخر پر پہنچا ہے, حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے, اللہم عجل لولیک الفرج.
بسم الله الرحمن